व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और वीवर की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। तोले की तरह कभी माशे की तरह हर शख्स गुनाहगार है एक लाशे की तरह, पानी के कटोरे में है बताशे की तरह, जितने हैं लीडर ये हमारे तमाशे की तरह। सूरत हाल बदस्तूर पाकिस्तान की वही है, वही टांगे घसीटना और एक दूसरे को गिराने की कोशिश में ये रियासत जो है इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार होने जा रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अगर मैं रूस और यूक्रेन के हवाले से बता दूं, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि जो ऑर्थोडॉक्स की जो एक क्रिसमस आई थी उस वजह से प्यूटन ने जंगबंदी का ऐलान किया था, लेकिन उस जंगबंदी को यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया। इवन उसको बाइडेन ने भी कहा था कि ये प्यूटन की तरफ से कोई साजिश है। हालांकि जो मजहबी ज़राए हैं, मैं वेटिकन से हट के बात कर रहा हूँ, दूसरे जो इंडिपेंडेंट मजहबी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये चीज़ इंतहाई गलत थी, लेकिन उनका कहना है कि ये भी, और जो हमने भी देखा उसकी वजह ये थी कि बुनियादी तौर पर ये जो हालांकि यूक्रेन भी ऑर्थोडॉक्स ही हैं, लेकिन ये असल में ऑर्थोडॉक्स ये चर्च फॉलो करते हैं कुस्टंटानिया यानी तुर्की के अंदर जो हैं, और ये कहीं ना कहीं वो जो चर्च है वो सपोर्ट करता है पोप बेनेडिक्ट यानी जो आपका जो ये कैथोलिक चर्च है वेटिकन सिटी के साथ कहीं ना कहीं, हालांकि ग्रुप अलग है लेकिन इनकी एफिलिएशन कहा जाता है कि पसे पर्दा जो है ये वेटिकन सिटी के साथ है। और इसको अब मुझे इस बारे में इतना नहीं पता क्योंकि बेसिकली मतलब मैं इसमें इतना नहीं गया हूँ, लेकिन जो कुछ लोगों से सुना है यूरोप के अंदर या कुछ जो चर्चेस के अंदर जो पादरी वगैरह जो प्रीस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो कैथोलिक चर्च है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल जो है इसको वो हमेशा इन्फ्लुएंस उसमें रहा है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो बुनियादी तौर पर जो एक वजह बनी थी इनके ना मानने की वो यही थी कि वो ये समझते हैं कि ये जो ऑर्थोडॉक्स चर्च जो रूस के अंदर है जिसके फॉलोअर प्यूटन हैं वो जो है वो और ये इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह ये बनी थी कि उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। खैर बहरहाल वो तो अब आपको पता लग गया कि मैंने वजह आपको बता दी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो मेरी तहकीक है वो ये है कि जो ऑर्थोडॉक्स जो रूस के अंदर ऑर्थोडॉक्स हैं जिसको कि फॉलो करते हैं प्यूटन, मैं समझता हूँ कि वो जो ऑर्थोडॉक्सिज्म जो है उसके वो हकीकत में वो करीब हैं, जो मेरी रिसर्च है और जो कुछ सीनियर जिस हवाले से रिसर्च ये रखते हैं। कि उसकी वजह ये है कि फिर ख़ास तौर पर मैं यहाँ ये भी कहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब इमरान खान ने जब यूनाइटेड नेशन के अंदर बात की थी तो रशिया ने भी यानी प्यूटन ने भी इसको वेलकम किया था और कहा था कि सरकार की जो है हुर्मत और उनकी इज्जत के हवाले से कोई हुरूफ लाना या उनके ऊपर उंगली उठाना या दीन इस्लाम पे बात करना उनके नज़दीक भी गलत है। तो मुझे फिर वो इस हवाले से मुझे लगता है कि ये ऑर्थोडॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक मजहबी लिहाज से, अपने मजहबी लिहाज से वो किसी जगह दुरुस्त हैं, जबकि दूसरी जानिब जो यूरोप जिसको हम कहते हैं जो कि कैथोलिक है जो कि फॉलो करता है इसको पोप को, जो कैथोलिक कहलाते हैं और पोप को फॉलो करते हैं, जिनका के हेड ऑफिस जो है या वेटिकन आप जिसे समझ लें उसको है, तो वो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अंदर वो इन्वॉल्व है। तो बुनियादी तौर पर एक वजह रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ क्योंकि लोग असल में समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं कि जब वो भी ऑर्थोडॉक्स हैं तो ये भी ऑर्थोडॉक्स हैं, तो ये क्यों क्लैश बना था। तो अजीब अजीब लोगों के अंदर कुछ थोड़े से लोगों ने सवालात किए थे, तो मैंने कहा थोड़े से मैं इसको आपको जवाब दे दूँ। अच्छा खैर, जब वो नहीं माना गया तो उस नतीजा क्या हुआ कि यूक्रेन ने हमले जारी रखे, जिसके नतीजे के अंदर रूस पर एक हमला हुआ जिसमें कि रूस के तकरीबन को 100 या 150 के करीब फौजी एक जगह मारे गए क्योंकि क्रिसमस की वजह से उन्होंने रोक दिया था। और कल जब ये मामला ख़त्म हो गया, आज जब ये मामला ख़त्म हुआ तो फिर कल प्यूटन ने वहाँ पर जो चर्च है सबसे बड़ा मेथोडिस्ट और अपना ऑर्थोडॉक्स का, वहाँ पर उन्होंने एक इबादत भी की और फिर दुआया कलमे वगैरह भी किया और वहाँ भी कुछ उन्होंने जो कुछ बातें की वो बहरहाल फिर मैं कभी इंशाल्लाह कहूँगा वो फिर वीलॉग लंबा हो जाएगा। लेकिन उससे भी जो लगता है जो बात सामने आती है हमारे, वो सामने ही आती है कि जैसा कि हमने पहले कहा था बहुत पहले जब ये जंग शुरू हुई थी कि इस जंग को सिर्फ
یہ روس اور یوکرائن کی جنگ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ حقیقت میں روس اور امریکہ کی جنگ ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی مذہبی جو ہے اس کے پیچھے ہے، اور جو میں نے بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا بھی ہے۔ تو یہ اصل میں اس کو اگر آپ مذہبی جنگ پس منظر میں دیکھیں اس جنگ کو، تو آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو خیر جب یہ سارا سلسلہ ہوا، تو آج جب یہ کل کرسمس ختم ہوئی، تو آج اس کے بعد جو ہے بڑے حملے کیے یوکرائن نے روس کے اوپر، جس میں ایک جگہ تقریباً روس کے 150 اور ایک جگہ مزید 200 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی بہت بڑا نقصان مطلب روس کا ہوا ہے، اور اس میں ہائزر توپیں جو ہیں جو امریکہ کی طرف سے ان کو ملی ہیں وہ استعمال کی گئیں، S-300 کا استعمال ہوا، جس کی وجہ سے روس کا بڑا نقصان ہوا۔ لیکن فوراً ہی بات آدھے گھنٹے بعد جو ہے روس نے پھر ڈون باس کے علاقے کے اندر جو ہے بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں، اور اس میں بھی کافی نقصان کی اطلاع ہے۔ لیکن اب چونکہ اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ حملہ تقریباً وہاں سے کوئی آدھے گھنٹے پہلے ہوا، تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی سفارتی ذرائع سے میرے پاس ابھی تک کوئی رپورٹس، میرے پاس کوئی میسیجز ابھی نہیں آئے۔ لیکن یہ جو خبر مجھے بھی ملی ہے تھوڑی دیر پہلے، ہمارے جو میسیجز جو ہمارے پیغام ہوتے ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ نقصان بڑا ہوا ہے اور حملہ بھی بڑا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ کل تک میں آپ کو بتاؤں گا، یا پھر آج رات تک اگر مجھے کوئی ملا گا تو پھر انشاءاللہ کل کے تجزیے میں پیش کروں گا۔ تو یہ ایک صورتحال ہے بھائی۔ دوسری صورتحال آپ کو پتہ ہے چائنا کی طرف سے، وہ وہاں پہ ساؤتھ چائنا سی وغیرہ میں جو چل رہا ہے وہ بھی معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی ٹینشن چل رہی ہے، اور باقی پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بارڈرز کے اوپر جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ جو میزائل جو ہیں انہوں نے لگا دیے ہیں بھارت نے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ چین کی طرف سے، میں آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے بتا چکا ہوں کہ وہ چین کے لیے تو خیر شاید اتنا ہو، پاکستان سے ان کو زیادہ خطرہ ہے، اور مغرب جو ہے ہمیں بلیک میل کر رہا ہے پاکستان کو اپنے ساتھ چلانے کے لیے، اور وہ ساری صورتحال اب آپ پاکستان میں پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب یہ ہمارے پڑوس کے اندر ایک صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال ہماری جو افغانستان کے اندر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اس وقت TTP جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت مطلب جسے کہتے ہیں کہ متحرک ہے۔ متحرک ہونے کی خیر لوگ دسیوں وجوہات بتا رہے ہیں، لیکن میں کسی کو نہیں کہتا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے۔ میرے اپنے ذرائع، سفارتی ذرائع اور میری معلومات جو میں خود لیتا ہوں اس سے ہمیں پتہ یہی لگ رہا ہے کہ TTP جو ہے صرف متحرک اس لیے ہوئی کہ TTP میں نے جیسے بتایا تھا کہ TTP کے کئی لوگ جو بظاہر داعش بھی ہے وہ بہت پہلے سے پاکستان میں آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ پاکستان کی یہ مطلب اس میں صرف عمران خان کو الزام نہیں دینا، اس سے پہلے بھی لوگ مطلب جو اس سے پہلے بھی حکومت تھی انہوں نے بھی مطلب کہیں نہ کہیں اس پہ وہ کی، اس پہ کہتے ہیں کہ غفلت برتی۔ لیکن جو اصل جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو یہاں پر اجازت دے دی جائے دفاتر کھولنے کی، اور جو ان سے بات چیت کی اجازت، تو عمران خان نے تو نیک دلی سے بات کی تھی، ایک اچھی خواہش تھی کہ ان لوگوں کو لایا جائے، سیاست میں شامل کیا جائے۔ دوسروں کے لیے بھی عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو بلوچ فائٹرز ہیں اور جو دوسرے تیسرے جو ہیں ان کو بھی مت لایا جائے، مسلمان ہے، پاکستان اسلامی ریپبلک ہے اور لوگوں کو آنا چاہیے، لیکن اس کا غلط مطلب لیا گیا، اور انہوں نے پس پردہ جو ہے انہوں نے اس ڈیوریشن کے اندر جو ہے بڑے پیمانے پر اپنے لوگ داخل کر دیے، اور لیکن وہ خاموش صرف اس لیے تھے کہ فوج کا اور ایک جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا جو ایک دبدبہ ہے، جو خوف ہے، اس کی وجہ سے وہ دبے تھے۔ لیکن اس وقت جو اسپیشل ایک سینیریو ڈیولپ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے فوجی اور فوج اور جو ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز جو اس وقت تھوڑا سا ان کا جو مورال ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا ایک بوسٹ ملا ہے، اور اس لیے وہ یہ سارے کارروائی کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ شکر اللہ کا یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارے جو علاقے ہیں ناردرن ایریاز اور جو بلوچستان کے اور جو ساتھ میں جو افغانستان کے علاقہ برف باری بہت ہو رہی ہے، ورنہ توقع یہ تھی کہ یہ جو اس وقت ان کو جو فوج کی اس وقت جو پوزیشن ہماری قوم کے درمیان بن گئی ہے خلیج، اس دوران ہو سکتا تھا کہ وہ بہت بڑے بڑے بھی حملے کرتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرنے والی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بہتر ہی کرے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ شہباز شریف صاحب جنیوا روانہ ہو چکے ہیں ڈونر کانفرنس کی میزبانی کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل جو ہے انتونیو گوتریس وہ خود بھی موجود ہوں گے، اور ان کے ساتھ وفد میں یہاں سے جناب وہ مریم اورنگزیب بھی گئی ہیں، اور طارق اپنا کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے طارق فاطمی صاحب بھی گئے ہیں۔ طارق فاطمی صاحب یہ وہی شخص ہیں ڈاؤن لیگ والے جن کو پہ سب سے زیادہ فوج کو تحفظات ہے، جن کو فوج یہ سمجھتی ہے کہ انتہائی زیادہ مطلب ایک مشکوک شخص، جس اگر میں کہوں اپنے الفاظ میں تو مناسب ہوگا، وہ بھی اس وقت گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فوج بڑی طاقتور ہے، فوج کی طاقت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ جب میں بات کرتا ہوں میں حقیقت کی بات کرتا ہوں، مجھے فوج کے سپورٹر نہ کہا جائے۔ جب میری بات آپ سنا کریں، چھوڑ دیں دوسرے تجزیہ نگاروں کو، تو میری تجزیے کو بالکل غیر جانبدارانہ اور آزادانہ طور پر سوچا کریں۔ تو جو میں آپ سے بات بتا رہا ہوں کہ طارق فاطمی کا وہاں پر جانا، جس
پہ جس شخصیت کے اوپر جس کو پہ فوج کو سخت تحفظات ہیں، پوری اسٹیبلشمنٹ کو سخت تحفظات ہیں، وہ شخص جو ہے اہم دوروں کے اندر اور انٹرنیشنل دوروں کے اندر اور بین الاقوامی جہاں پہ لوگ آئیں گے، جہاں پہ تمام ڈگنیٹریز ہوں گی، وہاں پر وہ شخص جا رہا ہے، تو ہماری فوج کی طاقت کا اندازہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طاقتور فوج ہے یا یہ سیاسی خاندان جن کے کہ بین الاقوامی طور پر بڑے رابطے ہیں، جن کو کہ ہماری کورٹس نے سیسیلین مافیا کا نام دیا ہے۔ سیسیلین مافیا کوئی خطاب یہ چھوٹا خطاب نہیں ہے، یہ سیسیلین مافیا بہت طاقتور ہے، یہ وہ طاقتور سیسیلین مافیا ہے جو کہ مملکت اور ریاستوں کے تختے تک الٹ دیتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے ذرا آپ بات کرنے سے پہلے تمام چیزوں کو سوچا کریں، دیکھا کریں کہ کون کہاں طاقتور ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہاں پر گئے ہیں اور وہاں یہ جائیں گے، اور وہاں جو بھی ڈونر کانفرنس ہوتی ہے، جو بھی ہے، بہرحال کہا تو جاتا ہے 16 ارب کی، لیکن اس دوران جو ایک مجھے عجیب ایک سب سے بڑی بات پیغام مجھے ہمارے سفارتی ذرائع نے بتائی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شہباز شریف کی جگہ اگر یہاں پر اس وقت عمران خان اگر پرائم منسٹر کے طور پر اگر یہاں پر ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ یقین نہیں کر سکتے کہ پاکستان کو ناقابل یقین حد تک امداد مل جاتی، کیونکہ تمام عالمی قوتیں جو ہیں یا تمام عالمی طاقتیں، بین الاقوامی برادری جانتی ہے کہ جو کچھ پاکستان کا نقصان ہوا بارش کی وجہ سے، اس میں پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں تمام جو عالمی طاقتوں کے جو موسمیات کے جو معاملات ہیں اور جو اوزون کا اور جو عالمی جو ماحولیات کا جو معاملہ ہے اس کی ذمہ دار بڑی طاقتیں ہیں، لیکن چونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو موجودہ پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایک کرپٹ سیٹ اپ ہے، اور وہ ایسا سیٹ اپ ہے جس نے پہلے پاکستان کو دی جانے والی تمام امداد کھائی ہے، تو لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی خاطر خواہ بڑی ملے گی کامیابی، لیکن خاطر خواہ بڑی کامیابی نہیں ملے گی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک جو دوسری اہم خبر یہ ہے وہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی یہ نکلیں گے یہاں سے جنیوا سے، تو جنیوا سے 10 تاریخ کو آپ کے آرمی چیف جو ہیں عاصم منیر صاحب، وہ بھی سعودی عرب اور UAE کے دورے پہ ہیں، 10 تاریخ کو UAE سے نکل جائیں گے۔ لیکن جو سب سے ایک عجیب بات ہے جس پہ کل میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ بھی وہاں سے جائیں گے، تو اب یہ دورہ ان کا کنفرم ہو گیا کہ آرمی چیف کے آخری دن نکلنے کے یعنی 10 جنوری کو جب آرمی چیف UAE سے نکلیں گے تو وہاں پر یہ آپ کی جو موجودہ حکومت ہے، بلاول صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور دوسرا تیسرا یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ وہاں پہ UAE میں جا رہا ہے، اور جا کر پتہ نہیں اب یہ کیا بات کرے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا وہاں پر جانا، یہ میرا تجزیہ ہے کہ ان کا وہاں پر جانا آرمی چیف کے نکلنے کے بعد، ان کی غیر موجودگی میں وہاں جانے میں، جب ان کو پتا ہے کہ آرمی چیف وہاں گئے ہیں، آلریڈی ایک ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے اسٹریٹجیکل تعلقات بھی ہیں، سیاسی تعلقات تو اب چھوڑ دیں، سعودی عرب کے ساتھ، UAE کے ساتھ اور کئی ممالک کے ہمارے اسٹریٹجیکل تعلقات ہیں، ان اسٹریٹجی سے مراد یہ کہ دفاعی معاملات کے اندر ہمارا اشتراک ہے۔ تو جب وہ ایک آرمی چیف ہمارا وہاں سے گیا ہے تو فوری طور پر اس کے آخری دن جانا اور ان کا وہاں پر پہنچنا اور پھر جا کے ان سے مزید کو پیسے کی بات کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہیں بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اور میں بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ ایک اس کا ثبوت آگے میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ اچھا، یہ تو ایک چیز ساری صورتحال ہو گئی۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی، خواتین کا کنونشن تھا، اس کے اندر پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ باز نہیں آ رہی۔ دیکھیے، بہرحال عمران خان جو مرضی ہے کہتے رہیں، لیکن میرا ایک موقف ہے اور میرے اپنے تعلقات جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، جو پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر اپنے لیے راہیں مسدود کر رہے ہیں۔ یہ میرے ذرائع بھی کہتے ہیں، انٹرنیشنل ذرائع بھی کہتے ہیں، بین الاقوامی لوگ بھی کہتے ہیں، بین الاقوامی طاقتوں کے اہم ذرائع بھی کہتے ہیں کہ عمران خان یہ غلطی کر رہے ہیں، بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیے، آج بھی اگر انہوں نے کہا تو وہ یہ کہہ سکتے تھے، وہ یہ لفظ کہہ سکتے تھے کہ باجوہ صاحب جو ہیں، جو سابقہ آرمی چیف ہیں، انہوں نے غلط فیصلے کر کے پوری اسٹیبلشمنٹ کو اور پوری ریاست کو مصیبت میں ڈال دیا، پوری اسٹیبلشمنٹ کو آزمائش میں ڈال دیا، پوری ریاست کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اگر آپ یہ لفظ کہیں باجوہ کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی باز نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹل وہ جو اسٹگمے آپ لگانا چاہتے ہیں وہ اسٹل اس وقت بھی موجودہ عسکری قیادت پہ بھی آپ لگا رہے ہیں، اور تمام جو آرمی کے شعبے، جو ڈیفنس کے شعبے ہیں، ان کو ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دے آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم، مطلب وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط میسج کنٹینیوس جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ عمران کے لیے درست نہیں ہوگا، بلکہ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ خود ان کے حوالے سے بھی ایک اچھا پیغام نہیں جا رہا۔ دوسرا، آپ کو میں نے جہانگیر ترین کے حوالے سے کہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے پارٹی بنانے کے چکر میں ہے، اور یہ گزشتہ سال سے ہے،
اور یہ سارا کام جو تھا یہ باجوہ صاحب کی بھی خواہش تھی کہ پارٹی بنائی جائے، اور اس پہ کوئی آج سے کام نہیں ہو رہا، یہ تقریباً آج سے 8-9 مہینے پہلے سے کام ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ اس پہ یہ تھا کہ اب یہ کام جو تیزی آئی اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا معاملہ خراب ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے، کیونکہ ان کے اندر سے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جنہوں نے باجوہ کے ساتھ ساز باز کی، لوگ نہیں مانتے، پتہ لگے گا، میں نے کہا نا کہ ایک وقت آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کون کون سے لوگ تھے، خود عمران کے گھر سے ان کا قریبی رشتہ ایسا نکلے گا جو بعد میں پتہ لگے گا کہ انہوں نے کتنا زبردست عمران خان کو گھاؤ پہنچایا۔ جو میں آپ سے بات کہتا تھا نا کہ سازشیں تیار ہوتی ہیں واشنگٹن میں اور امپلیمنٹ ہوتا ہے بیڈ رومز کے اوپر، تو یہ ذرا یہ اس جملے کو ہمیشہ میں بار بار جو کہتا ہوں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس کو ذرا آپ نوٹ کیا کریں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ سب عمران کے قریبی لوگ کر رہے ہیں، اور ان کا بھی یہ پلان تھا کہ نئی پارٹی جیسے عمران خان کو نااہل کریں فوری طور پر وہ ہے کہ پہلے تو کوشش ان کی یہ تھی کہ پارٹی کو ہم ہائی جیک کر لیں، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، تو اب انہوں نے نئی پارٹی بنانے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ان کو بہت بڑی ایک پرابلم پیش آ گئی۔ وہ پرابلم یہ آ گئی، یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے جہانگیر ترین نے اپنے ذرائع کے ذریعے کوشش کی تھی کہ کسی طرح جو موجودہ نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے ان کے ساتھ یہ بات کی جائے کہ ان کی کہیں نہ کہیں ان کو آشیرواد مل جائے، لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ نئی پارٹی بنائیں، 2 پارٹی بنائیں، پرانی پارٹی کو کریں، ہمارا اس میں کوئی بھی تعلق نہیں، جو بھی کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے، ہم اس کے اندر کوئی بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، نہ سرمایہ کے طور پر، نہ سیاسی طور پر، نہ مادی طور پر، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے شاید کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اور کل مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ جو علیم خان ہے اور گورنر صاحب سابق آپ کے اور جہانگیر ترین صاحب سر پکڑ کے سوچ میں بیٹھ گئے اور یہ سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ان کے پاس خود اتنا سرمایہ دار تو خیر خود بھی ہیں، تو کیا اپنے ہی سرمایہ سے یہ موو کریں۔ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا سرمایہ لگا کے اگر نئی پارٹی بنا دی اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے جیسے کہ اب ان کو منع کر دیا، اگر ان کی سپورٹ نہ ہوئی تو کیا پھر ہم کوئی کوئی اچیو کر سکیں گے، آبجیکٹیو نہیں کر سکیں گے، اس کے اوپر ابھی یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ پارٹی جو نئی بننے جا رہی تھی یہ ابھی معاملہ کہیں نہ کہیں کھٹائی کے اندر پڑ گیا ہے۔ بہرحال دیکھیے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اب عمران خان کی آج میں نے آپ کو بتا دی کہ عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا تھا کہ وہ الیکشن کی بات کریں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ الیکشن ٹھیک ہے آپ کروا سکتے ہیں، لیکن الیکشن کے لیے آپ کو عمران خان کو سوچنا ہوگا کہ 20 دن کا ٹوٹل ہمارے پاس خرچہ موجود ہے، کیا اس خرچے کے اندر ہم کس طرح ہم الیکشن کریں گے، کیا کریں گے۔ بہرحال یہ سوچنا ہے عمران خان کو، اس مسئلے پہ بات میں نہیں کروں گا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ الیکشن کا پروگرام جون کے اندر ہے، تو کیوں نہیں عمران خان صاحب جون تک کوشش کر لیتے یا معاملات کو درست کرتے۔ بہرحال وہ بہتر زیادہ سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت جو ہے 35 کروڑ سے زیادہ کی 35 کروڑ کے ڈالر کے قریب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ گاڑیاں منگوا رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ایسی صورت کے اندر جبکہ ملک کے اندر لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، پاکستان کی طرف سے اس قسم کی گاڑیاں منگوانا، اللہ ترلے کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غلط ہے۔ اگر منگوانا ہی تھا کیونکہ ہمارا کچھ سسٹم ہوتا ہے، ہمیں یورپ سے کچھ نہ کچھ امپورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت دوائیں منگوا لیں، اسٹنٹس منگوا لیں، جو اس وقت جان بچانے کی ادویات کا جو مسئلہ ہے وہ ہم اگر منگوا لیں تو امپورٹ تو پھر بھی ہو جائے گی بنسبت ان سیاستدانوں کو، ان جوکوں کو جو کہ پاکستان کا خون چوس رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مزید ان کو سہولت دی جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو کچھ بھی ہو انشاءاللہ صورتحال بنتی ہے اپنا تجزیہ لے کے کل پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔